अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बारे में बात करते हैं, ख़ास तौर पे जो उन्होंने सर्विसेज मुहैया की हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं और उन सर्विसेज को कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। नाजरीन, इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में मुकीम हैं। इनमें से तकरीबन 90 लाख जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और पाकिस्तान अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं। इनमें ज़्यादातर इंतहाई मुश्किल हालात में रहते हैं और हर तरह की मुश्किलें मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान भेज देते हैं। इन पाकिस्तानियों ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। गवर्नमेंट कोई भी हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो या इससे पहले दूसरी गवर्नमेंट्स थी, जब जब उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल किया कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़र मुबादला की ज़रूरत है और आप पाकिस्तान पैसे भेजें, पाकिस्तानियों ने बहुत ही पॉजिटिवली यानी मस्बत अंदाज से रिस्पॉन्स किया और पाकिस्तान बहुत डॉलर्स जो भेजे और उन डॉलर से ऐसे कर्ज़ों की अक़सात अदा की गई कि अगर वो अक़सात अदा ना करते तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता था। मौजूदा गवर्नमेंट ने इनको कॉल की कि जी पाकिस्तान को ज़रूरत है और आप पाकिस्तान डॉलर्स भेजें, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा यानी तारीख़ में सबसे अच्छा रिस्पांस दिया और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में तकरीबन 29 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान भेजे। ये तरसील जो है 29 बिलियन, इसमें इजाफा किया जा सकता है। वो कैसे? ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी कहाँ कहाँ रह रहे हैं और किस मुल्क से सबसे ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। दुनिया के लगभग 52 मुल्कों में पाकिस्तानी मुकीम हैं। इनमें से 60% यानी 60% जो है सऊदी अरब में रहते हैं और उन्होंने पिछले माली साल में 7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजे। नाज़रीन, ज़रा आपने इस पॉइंट को नोट करना है कि मैं पाकिस्तानियों की तादाद आपको बताई है कि तकरीबन 60% जो है वो सऊदी अरबिया रहते हैं और 29 बिलियन जो डॉलर पाकिस्तान आए उसमें से सिर्फ 7 बिलियन डॉलर जो है ये इन लोगों ने भेजे, यानी 60% लोगों ने। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं वो ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले हैं और उनकी सैलरीज जो हैं वो बहुत कम हैं। अब आते हैं यूएई की तरफ। यूएई में तकरीबन 24% लोग रहते हैं, लेकिन इन 24% लोगों ने 5.6 बिलियन डॉलर्स ये पाकिस्तान भेजे। यहाँ पाकिस्तानी अच्छी पोजीशन में हैं, कारोबार भी करते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पोजीशंस पे भी हैं। अमान से भी तकरीबन 1 बिलियन डॉलर आए। यहाँ भी टोटल नंबर जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं उनका 4% जो है वो अमान में रहते हैं। यूके से तकरीबन 3.7 बिलियन और यूएसए से तकरीबन 2.5 बिलियन भेजे गए। अब इन दो मुल्कों में देखें, यानी 3.7 बिलियन यूके से और 2.5 बिलियन यूएसए से। अब इन्हीं दो मुल्कों में पाकिस्तानी इंतहाई अमीर हैं, बहुत रिच डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा कम डॉलर्स क्यों आए? क्योंकि ये अपनी फैमिलीज भी वहाँ ले जा चुके हैं और उनको पाकिस्तान पैसे भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए बहुत कम इन दो मुल्कों से आए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरगीब दी जाए कि ये जो बहुत रिच पाकिस्तानी हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं और बिलियनर्स कमाने वाले जो हैं वो इंजीनियर्स का ग्रुप है, आईटी का ख़ास तौर पे, तो वो कैसे पाकिस्तान पैसे जो ना भेज सकते हैं?
ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریمیٹنسز ہیں یعنی ترسیل ہے جو کہ پاکستانی پیسے بھیج رہے ہیں ان میں اضافہ کر کے ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. صرف پلاننگ کی ہمیں ضرورت ہے. ایک ویل تھاٹ آف اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور اس پہ فوراً عمل جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے. میں یہ بات اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کر کے یہاں ڈیولپمنٹ کی جائے تو پچھلے 3-4 دہائیوں سے ہماری حکومتیں بالکل ناکام رہی ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سچویشن اور یہ ہمارا جو فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ پارلیمانی فارم آف جمہوریت، اس نے پاکستان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو ہمیں کچھ جو ہے اس کا متبادل سوچنا پڑے گا کہ خاص طور پہ جو آئی ایم ایف ہے اور جہاں جہاں سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان سے چھٹکارا جو ہے نا جلدی سے جلدی حاصل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں سعودی عرب نے پھر ہمیں $3 بلین کا قرضہ دیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کا معاہدہ ہو گیا ہے اور جلدی $3 بلین جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک اپنے پاس رکھے گا. یہ جو ریزروز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اشد ضروری ہیں یہ وہاں ڈالرز جو نا وہ رکھے جائیں گے. ان کو کوئی گورنمنٹ نے خرچ نہیں کرنا. اور آج کل کے حالات بتاتے ہیں اور جیسے کہ پولیٹیکل سچویشن ہے کہ مستقبل قریب میں تا وقت ہے کہ کوئی زبردست قسم کی کوئی ایسی چینج نہ آ جائے، ان حالات میں اور اس فارم آف گورنمنٹ کے ساتھ ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا انتہائی مشکل ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی طرف سے جو پیسے بھیجے جا رہے ہیں ان میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمیں ناظرین میرا پہلا پوائنٹ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس کو فارورڈ بھی کریں. آپ جو مرضی پولیٹیکل ویڈیوز دیکھیں لیکن اس طرح کی جیسے کہ جنرل اویئرنیس اور ایجوکیشن کے لیے ویڈیوز ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں. اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کہیں کہ جی یہ پالیسی بنائیں یا اس طریقے سے کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے. پاکستان ڈیولپ کرے گا تو لوگوں کے حالات جو نا بہتر ہوں گے. ورنہ آپ ان پولیٹیکل لیڈر سے اب جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے کہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کبھی ڈیولپ کرے گا؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ خود دیکھیں اور اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں اور اس طرح کے اپنی طرف سے بھی آئیڈیاز جو نا وہ گورنمنٹ کو دیں. پہلا جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں نالج اکانومی کو سمجھنا چاہیے. اس وقت ڈیولپمنٹ کا جو سب سے بڑا اور اہم ریسورس ہے وہ نالج ہے. ہمیں مزدوروں یعنی لیبر کی بجائے نالج ورکرز جو ہے وہ تیار کرنے چاہیے اور اس کے لیے مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کے ممالک کی ضروریات کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے نالج ورکرز جو ہے تیار کرنے چاہیے. ہوگا کیا، نالج ورکرز کی جو سیلری ہے وہ عام ورکرز سے بہت زیادہ ہوگی اور کم تعداد میں ہم لوگوں کو باہر بھیجیں گے لیکن ڈالرز جو آئیں گے وہ ان کی پرسنٹیج آپ کی نسبت بہت زیادہ ہوگی. دوسرا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جس ملک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں کی ضروریات ہمیں معلوم کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ایجوکیشن اور ٹریننگ میں اس طرح کی تبدیلیاں لانی چاہیے تاکہ ہمارے لوگ جب باہر جائیں تو بہتر پرفارم کریں اور یہ بہتر پرفارمنس جو ہے یہ ہماری ہیومن ریسورسز کی ڈیمانڈ میں اضافہ کرے گی. تیسرا پوائنٹ میرا، جو بھی ہیومن ریسورسز باہر بھیجی جائیں ان کو جانے سے پہلے 1 ہفتے کی ٹریننگ دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ نے باہر کے ملکوں میں جا کے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے وہاں کے جو لاز ہیں ان کو آبزرو کرنا ہے اور کام جو ہے کس طریقے سے کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستانیوں کا ایک امیج بہت اچھا ہوگا.
جب نالج ورکرز ہوں گے ایک تو وہ اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو جو نا زیادہ پریفرنس دی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بیہیو اچھا کریں گے تو وہ پاکستانیوں کو پریفر کریں گے۔ چوتھا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام پاکستانی جو باہر مقیم ہیں ان کا اپنی امبیسی سے رابطہ ہونا چاہیے، اور ان کے پاس ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کون کہاں رہ رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان کو، یعنی خاص طور پہ منسٹری آف فارن افیئرز کو، اپنے سفارت خانوں کو سختی سے ہدایت کرنی چاہیے کہ پاکستانیوں کو ہر قسم کی سہولت بہم پہنچائیں، اور ان کے جتنے بھی وہاں پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کریں، اور پاکستانی سفارت خانوں کو اس میں بڑی محنت اور جانفشانی سے کام کرنا ہوگا، اور یہ جو ڈالرز میں اضافہ کرنا ہے اس میں پاکستانی سفارت خانے کا اہم کردار ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ پانچواں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستانی اپنی فیملیز دوسرے ملکوں میں لے گئے ہیں ان کو بھی انکریج کریں کہ وہ یہاں پاکستان میں انویسٹ کریں، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو مختلف یوزفل پروجیکٹ جو نا وہ بنانے چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ، اور ان کے سرمائے کی جو حفاظت ہے اس کی ضمانت گورنمنٹ آف پاکستان کو دینی چاہیے۔ چھٹا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو اثاثے پاکستان میں ہیں ان کی حفاظت جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ کو تو معلوم ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے یہاں پلاٹ ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھروں پہ جو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے ہائی گورنمنٹ کے آفیسرز نے بھی قبضے جو نہ کیے ہوئے ہیں، اور جو یہ قبضہ مافیا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں انہوں نے یہاں اسکیموں میں پلاٹ لیے اور پیسے تمام ادا کر دیے، اور مدت پوری ہونے کے باوجود ان بیچاروں کو ابھی تک جو ہے یہ نہیں بتایا گیا، کوئی کاغذ تک نہیں دیا گیا، اور وہ ان کے پیسے جو ہیں کوئی 15 20 سال ہو چکے ہیں کہ پیسے ان کے یہاں قبضہ مافیا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب گورنمنٹ آف پاکستان انشور کرے گی کہ آپ یہاں انویسٹ کریں تو وہ تبھی کریں گے جب کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کے سرمایہ کی حفاظت کرے گی۔ میرا ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی ڈالرز پاکستان بھیجیں ان کو کچھ پرسنٹیج جو ہے روپوں کی صورت میں زیادہ ملنی چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی غالباً گورنمنٹ نے کچھ شروع کیا ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ یہ انکریج کرنے کے لیے پاکستانی روپے ذرا تھوڑے سے زیادہ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی زیادہ پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے۔ آٹھواں پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ہنڈی کا خاتمہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 2 سال میں باہر UK میں پڑھتا بھی رہا ہوں، 5 سال میں مختلف کنٹریز میں نے کام بھی کیا مڈل ایسٹ میں، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ یہ غیر قانونی کام جو ہے ہنڈی کا، یہ اتنی ایمانداری اور برق رفتاری سے ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گا، اور ہنڈی کا نیٹ ورک جو ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا ایک ناروے میں بندہ ہے اللہ دیتا، اس کے پاس ایک گروسری کی دکان ہے، وہاں پاکستانی بھی ایک کام کر رہا ہے، اس نے اپنے گھر پیسے بھیجنے ہیں، آپ سکھر ہو یا سبات ہو، اس نے کہنا کہ بھائی 2-3 گھنٹوں کے اندر میرے گھر میں 50,000 روپیہ جو ہے نا پہنچا دو۔ وہ کیا کرتے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا رکیں، ٹیلی فون کریں گے پاکستان میں، اور جس شخص نے پیسے لے کے جانا ہے اس کی پہچان بتائیں گے کہ بھئی اپنے گھر میں یہ پہچان بتا دو کہ اس طرح کا بندہ آئے گا۔ گھنٹوں کے اندر، دن نہیں، پیسے جو ہیں ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ اتنا زبردست سسٹم ہے کہ آپ لوگ نہ کوئی کاغذی کاروائی کسی قسم کا جو نا وہ نہیں ہے۔
اب تو یہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے کہ جی آپ اس طرح پیسہ بھیجیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے قرضے دینے ہیں تو پاکستانیوں نے بھیجیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تمام پاکستانی نہیں بھیج رہے۔ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہی اپنی کنوینئنس کے حساب سے، یعنی سہولت کے حساب سے چل رہے ہیں اور ہنڈی کے ذریعے پیسے جو نا وہ بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ پوسٹل سروس کو شاید استعمال کر کے کچھ اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جو میرا 9واں پوائنٹ ہے، 9th ون، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا جب حق ملا ہے، اس سے مجھے امید ہے کہ پاکستانی یہاں زیادہ پیسے بھیجنا شروع کریں گے، کیونکہ ایک تھوڑی سی ایسوسیشن محسوس ہوتی ہے۔ پیسے تبھی بھیجیں گے، دیکھیں یہاں سے کال جاتی ہے، پہلی گورنمنٹس بھی جاتی تھی جب بتاتی تھی کہ جی ہم مشکل میں ہیں پیسے بھیجیں، تو ملک کی محبت جاگ جاتی تھی۔ تو اب جب ان کا ووٹ کا حق ہے تو ایک ان کا ساتھ لنک جو نا وہ بن جائے گا۔ جب ایک لنک بنتا ہے کہ ہم وہاں کے معاملات میں کچھ حصہ لے سکتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ پیسے زیادہ بھیجیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھیجیں گے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانوں میں اور ایئرپورٹس پہ یہ جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں، جب یہ آتے جاتے ہیں یا وہاں سفارت خانوں میں کام کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت، یہ تو نہیں میں کہتا کہ وی آئی پی سلوک ہونا چاہیے، لیکن بہت ہی ریسپیکٹیبلی ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے، باعزت طریقے سے۔ اور ایک میری سجیشن ہے کہ 11واں پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سلور، گولڈن اینڈ ڈائمنڈس کارڈز جو ہیں وہ متعارف کرائے جائیں، اور جو پاکستانی ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں اور ان کو ڈالرز کی تعداد کے حساب سے یہ کارڈ جو نہ دیے جائیں، اور پھر ان کارڈ سے جب وہ پاکستان میں آئیں یا ایئرپورٹ پہ آئیں تو ان کو مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اور اسی طرح کے جو کارڈز ہیں وہ ایسے لوگوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کریں، زیادہ انویسٹ کریں، پھر آپ کو ان کو وہ انویسٹمنٹ کے کارڈز علیحدہ ہوں، تو ان کو کارڈز دیے جائیں اور اسی طرح ان کو پاکستان میں مختلف قسم کی سہولتیں دی جائیں۔ یہ میری چند تجاویز ہیں۔ ناظرین، آپ خود بھی سوچیں اور گورنمنٹ کو جو نا مجبور کریں کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے بہتری کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے۔ اور جو میں نے نالج ورکرز کی بات کی ہے، اینڈ پہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اس کو بہت سیریسلی لیا جائے، اور یہاں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کے اگر کریکولم میں تھوڑی بہت چینجز کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کی جانی چاہیے۔ اور یہ اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہمارے فارن افیئرز کی منسٹری جو ہے اس کو بڑا ایکٹیولی کام کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔